अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेवरेट नॉवेल द लाइन ब्रेकर हर चिकन की न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पटक पटक कर धोया गया है योशे को, और ज़िंदगी ने क्या जो है ना तम टिका के योशे को रगड़ा दिया है। आज देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। द लाइन ब्रेकर एपिसोड नंबर 14। वो वापस घर नहीं आया था, वहीं से बाहर निकल गया था। कान पर आए बाल पीछे करते उसकी उंगली कान की लौ में पहने हुए टॉप से मिस हुई थी। उसने उतार कर देखा और फिर दुकान पर जाकर बेच दिया। मिलने वाले पैसों से उसने एक मैट्रेस, कंबल और छोटी छोटी ज़रूरियात की चीज़ें ली थीं। उसने सराय आते ही चीज़ों को अपनी जगह सेट किया था। अपने लगेज में से कपड़े निकाल कर उन्हें तरतीब से रखा। अपनी ज़रूरियात की चीज़ें एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखीं जिसमें रूम एयर फ्रेशनर भी शामिल था। 9 लोगों के जिस्म से निकलने वाली बू जहां बाथरूम भी कमरे में था, किचन से निकलने वाले खानों की खुशबू मिलकर कमरे में आसाब को भारी कर देने वाली बू पैदा कर देती थी जो इस कमरे के दरो दीवार में बस गई थी। सबकी बात और थी, लेकिन योशे जैसे शख्स के लिए इस बू में रहना भयानक था, नाकाबिले बर्दाश्त था। वो रात देर से घर आता, लेटने से पहले एयर फ्रेशनर करता। कादिर को नागवार लगता था जैसे सब गंदे हैं और सिर्फ वो पाक साफ है, लेकिन उसे परवाह कब थी? पूरे कमरे में सिर्फ उसकी जगह साफ सुथरी थी, लेकिन उसे बर्दाश्त करना था क्योंकि वो किसी इंसान के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथों मजबूर किया गया था। वो सुबह उठता, बशीर भाई उसके वॉशरूम जाने से पहले उसके लिए वॉशरूम साफ करते। वो खामोशी से उनकी इस सर्विस पर अंदर ही अंदर उनका ममनून होता, और ये पहली दफ़ा हुआ था। शुक्रिया जैसा जज्बा उसके अंदर पैदा हो रहा था। वो रात को बाहर से कोई छोटी मोटी चीज़ खा लेता। खाने की कदर भी उसे इन्हीं दिनों हुई थी। नौकरी उसके पास थी नहीं और इस तरफ उसकी तवज्जो थी नहीं। बेहतरीन जगह या अच्छी खुराक खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो जो आधी खुराक खाने और आधी फेंक देने का आदी था, अब उसे प्रॉपर खुराक भी नहीं मिल रही थी। वो ना चाहते हुए भी खुराक की कदर कर रहा था। इन दिनों वो अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। उसको अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो अच्छी नौकरी के पीछे भी भाग रहा था। वो लोगों के बीच रहकर खुद को अकेला महसूस करता, और जब तन्हाई में होता तो उसका दिल चाहता कि कोई हो जो उसे सुने, उसके मसले का हल निकाले। उसको ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी महसूस भी नहीं होती थी, लेकिन वो उस ज़िंदगी को गुजारना भी चाहता था। हर इंसान अपने इखलाक से पहचाना जाएगा। बशीर भाई किसी बात पर कह रहे थे। बद इखलाक इंसान से हर कोई दूर भागता है। योशे का ध्यान भटका। तो क्या मैं इतना ही बद इखलाक हूँ जिससे हर शख्स दूर हो गया है? मुझे कोई याद भी नहीं रखना चाहता, लेकिन मैंने कभी किसी को गालियाँ नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, तो फिर मुझे ये सब क्यों भूल गए हैं? ज़रूरी तो नहीं आपकी ज़ुबान ही बद इखलाक हो तो लोग आपसे दूर रहेंगे। आपका अंदाज़ो अतवार, आपकी आंख से निकलने वाला तासुर भी आपको सबसे दूर कर देता है। आप अपनी अहमियत खोते चले जाते हैं और एक वक्त आता है आप किसी के लिए भी अहम नहीं रहते। योशे की आंखें खुली थी। बदइखलाकी के तमाम रिकॉर्ड वो बचपन से कायम करता आया था। बस वो बोलता ही कम था, और जब बोलता था तो अगले को सुलगा कर रख दिया करता था। मैं एक दिन किसी के लिए अहम नहीं रहूँगा, ये नीमल की पेशन गोई नहीं, हकीकत थी, क्योंकि उसकी बदइखलाकी का शिकार सबसे ज़्यादा वही हुई थी। वो सबके लिए अहम क्यों नहीं रहा? उसको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन दिमाग अभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसे यहाँ रहते 15 दिन हो गए थे और आखिरकार योशे को नौकरी मिल गई थी। ऐसी नौकरी जो उसके शायाने शान कब थी। दिल शिकस्तगी उरूज पर थी। तभी वो मुंह लटकाए सराय में दाखिल हुआ था। कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि अनारकली भी बशीर भाई कुरान पढ़ रहे थे। नाक की नोक पर ऐनक थी। नज़र ऊपर किए वो उसकी उतरी शक्ल देखकर समझ गए थे कि मामला इसकी तवक्का के बरक्स हुआ है। उन्होंने कुरान को लपेटकर मखसूस जगह पर रखा और फिर किचन से पानी लिए उसके पास आए। पानी पकड़ाते उसका चेहरा गौर से देखा जो जब से तमतमा रहा था। आंखें सुर्ख पड़ रही थी, पर कमाल का दिख रहा था कि उसकी आंख से पानी ही नहीं निकल रहा था। नौकरी मिल गई? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठे थे। जी। अटके पानी के घूंट को बमुश्किल नीचे उतारते जवाब दिया। वो बेहौसला सा हो रहा था।
آنکھوں کے کناروں میں ہلکی سی نمی ابھری تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اپنی ناقدری پہ رو دینے والا تھا۔ سچ بتانا مشکل تھا لیکن خاموشی میں بھی اذیت تھی۔ اس نے بشیر بھائی کو غور سے دیکھا۔ بتا دیتا ہوں، اس نے سوچتے مشکل کو عمل کو چنا۔ مجھے نوکری ملی ہے پر میرے مطابق نہیں۔ تو جب پہلے نوکری ملی تھی وہ تمہارے معیار کے مطابق تھی؟ جی۔ تو تم نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ شکر؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ دیکھو، میں نے جب پہلی بار تمہارے لیے واش روم صاف کیا اور ابھی بھی تمہارے واش روم جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھتا ہوں تو تمہارے ذہن میں میرے لیے کیسے جذبات آتے ہیں؟ اچھے، بلکہ آپ جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو تمہارا مجھے شکریہ ادا کرنے کا دل کرتا ہے؟ جی بالکل۔ اور قادر کیسا ہے؟ گھٹیا، اس نے پھر صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو پھر اس کا شکریہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں۔ اس نے کون سا میرے سر پر احسان کیا ہے جو میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ وہ کڑوا ہو کر بولا۔ پر اللہ نے تو تمہارے سر پر احسان ہی احسان کیے ہیں۔ تمہیں بہترین دماغ کے ساتھ ہر مراد دی ہیں، اتنی خوبصورت شکل دی ہے، تب بھی تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور آج بھی وہ تمہیں تمہاری سرکشی کے باوجود دے رہا ہے۔ تم تب بھی شکر ادا نہیں کر رہے۔ احسان کرنے والے کے آگے ممنون ہونا چاہیے۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی قادر بن رہے ہو یوشے۔ وہ سادہ الفاظ میں اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خشک ہو کر سکڑی تھیں۔ بات کڑوی تھی پر سچ تھی۔ لیکن سامنے بھی یوشے ہی تھا۔ مان جانا اس کی سرشت میں کب تھا؟ پل میں وہ ٹھہرا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پر وہ سب میں نے اپنی ذہانت اور محنت سے حاصل کیا تھا، وہ تنک کر بولا۔ ذہانت تو آج بھی تمہارے پاس ہے، محنت تو تم اب بھی بھرپور کر رہے ہو، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہکلاتے وہ جیسے اس وقت لاجواب ہوا تھا۔ کیا بولتا؟ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ سمجھو یوشے، وہ اس کا کندھا تھپکتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ ہر حال میں انسان کو ممنون اور مشکور دیکھنا چاہتا ہے۔ نیمل، پاکستان۔ ان 12 گھنٹے کی فلائٹ میں اس کی آنکھوں کی نمی دور نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہر تکلیف مجھے ہی ملنی ہے؟ بچپن سے لے کر آج تک میں بدنصیبی کے نشانے پر رہی ہوں۔ میرا قصور کیا ہے اللہ، جو میری اذیت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے؟ وہ بھرپور شکوہ کے نہ تھی۔ اس کے گھر گھستے ہی، اس کی روتی اور اجڑی صورت دیکھتے ہی اسحاق کا دل دہل گیا تھا۔ وہ اگلا سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ 2 گھنٹے بنا کچھ بتائے وہ ان کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ دادا کے نام کا مضبوط سہارا ملتے ہی 10 دن کا بھرا غبار باہر نکل رہا تھا۔ جو وہ بتا جا رہی تھی، ان کی ہمت گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بے دین ہونے کا انکشاف پر اسحاق پتھرا سے گئے تھے۔ ان کے دانت دکھ سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس کے بے دین ہونے پر انہیں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ وہیں ابراہیم عاطف شاہ کا روپ لیے کینیڈا آئے تھے اور پھر 2 دن بعد وہ گھر کے معاملات کو کیئر ٹیکر کے حوالے کر دیا تھا۔ یوشے کا سارا سامان انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کر کے بند کیا تھا۔ یوشے کی چیزیں سنبھالتے کوئی ان سے تکلیف کے بارے میں پوچھتا۔ وہ ان کا عزیز ترین بیٹا تھا اور پل میں پھوڑے جیسی تکلیف دے کر چلا گیا تھا۔ تم وہاں بات سنبھالنے گئے تھے یا ختم کرنے؟ ابراہیم کی پوری بات سن کر اسحاق بے قابو ہوئے تھے۔ وہ ابراہیم سے تم سے ہی بات کرتے تھے، اس میں ان کا غصہ چھلکتا تھا۔ ابراہیم کیا جواب دیتے؟ تم نے نیمل کا سوچا؟ کیا ہوگا اس کا مستقبل؟ تکلیف سے کرہاتے وہ سوال کر رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا، پر آپ نے نہیں۔ اتنے سالوں بعد آج وہ نافرمانی کر ہی گئے تھے۔ آج بھی میں ان بچوں کے معاملے میں کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ اس کی تربیت کے بارے میں تم ماں باپ ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پر ہو گئے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے ابراہیم، مجھ سے بھی ہو گئی۔ اتنا نمازی ہونے کے باوجود میں نے نیمل کے معاملے میں توکل علی اللہ نہیں کیا، بس اپنی حجت تمام کرنا چاہی۔ یہی سوچا کہ وہ محفوظ رہے گی، لیکن اس کی عزت تو محفوظ ہو گئی پر مستقبل نہیں۔ تم اس سے پھر سے بات کرو یا پھر میری بات کراؤ، میں سمجھاؤں گا اسے، میری بات وہ ضرور سنے گا۔ حالانکہ اسحاق نے ایک بار اسے فون کیا تھا پر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی، پھر بھی وہ اسے توقع رکھ رہے تھے۔ کیا بات کریں گے اس رذیل سے؟ سمجھائیں گے؟ وہ سمجھ کی دنیا سے آگے نکل گیا ہے۔ بہت مان ہے اسے اپنی ذہانت پر، یہ بھی آزمانے دیں۔ ہمارے بچے یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتے تو کیا کریں؟ آپ پریشان نہ ہوں،
اس کا حل بھی جلد ہی نکل آئے گا۔ حل تو صرف طلاق ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ اسحاق در سے چڑ گئے تھے۔ شاید، پر پاپا اب کی بار دل سخت کر لیں، یہ بیل منڈیر نہیں چڑھنے والی۔ بہتر ہے کہ جلد سے جلد یہ سلسلہ ختم ہو جائے تاکہ ہم اس بچی کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ابراہیم نے مضبوطی سے ان کے ہاتھوں کی مٹھیوں کو تسلی دینے کے انداز میں دبایا۔ آنسو اسحاق کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے تھے۔ زندگی سبق دے کر جاتی ہے ابراہیم، اور اس نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ توکل علی اللہ کو کبھی نہ چھوڑو، کبھی مستقبل کے ڈر سے کوئی غلط فیصلہ نہ کرو، کیونکہ جو حال محفوظ کر سکتا ہے وہ مستقبل کیوں نہیں۔ اور میں آج ہی سے اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں کہ میری نیمل کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اسحاق صاحب کی آنکھیں نم تھیں اور لب یہی پکار رہے تھے۔ ابراہیم نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ یہ بندھن تو وہ بھی توڑنا نہیں چاہتے تھے، پر اس کے آگے وہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی کے کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر حد درجہ توجہ دینے کے باوجود بھی وہ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ نیمل اور یوشے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آنے والے وقت میں ان کا رشتہ گرد کی تہ در تہ چمتے اپنا وجود ہی کھو دینے والا تھا، کیونکہ جلد ہی میکائل کی شادی کا شور اٹھنے والا تھا اور نیمل مکمل طور پر اس رشتے کو مٹی کے سپرد کر دینے والی تھی، اور باقی گھر کے افراد کو نہ ان دونوں میں دلچسپی تھی نہ ان کے رشتے میں۔ یوشے اوسلو کی کینیڈا۔ اسے یہاں جاب کرتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ نہ کام اپنی مرضی کا تھا نہ لوگ، اور وہ جو کسی کے انڈر ورک نہیں کرنا چاہتا تھا پر کر رہا تھا۔ مجبوری سے زیادہ اب ضرورت تھی، اور ضروریات سب بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ ترجیحات بھی۔ وہ کم سخن تھا اب اور خاموش رہتا، وہ تنہائی پسند تھا اب بھیڑ میں رہ رہا تھا، پر یہاں سب کے ساتھ رات گزارنا ابھی بھی اس کے لیے بھیانک ہی تھا۔ وہ رہائش بدل دینا چاہتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ وہ فیلز کی کالز اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا اور میسیجز بنا پڑھے ہی ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ جینیفر سے اس کی ایک بار بات ہوئی تھی، وہ بھی مختصر۔ اسماعیل اب اسے منہ نہیں لگانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ضد میں اسی کے باپ تھے، اور اسحاق سے یوشے بات کرتے گھبراتا تھا۔ ان کے 2-3 فون آئے تھے اور وہ اس کال کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اٹھانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بشیر بھائی خاموشی سے یہ سب دیکھتے تھے لیکن کبھی سمجھاتے نہیں تھے۔ فل سے ملے ہوئے اس کو 6 ماہ ہو گئے تھے، اور پھر ایک دن اس نے اسحاق صاحب کی کال اٹینڈ کر ہی لی تھی۔ وہ حد سے زیادہ نیمل کے بارے میں فکر مند ہو رہے تھے، کم از کم یوشے کو تو یہی لگا تھا۔ اس کی بھویں سکڑی تھی۔ ہر کسی کو نیمل کی فکر لاحق تھی۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیسے رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کسی کو بھی اس بات سے غرض نہیں تھی۔ یہ کال مانو اس کی برداشت کی آخری حد ثابت ہوئی تھی۔ تلخی اپنے عروج پر پہنچی تھی، دنیا اور بڑی تھی، اور بس وہ تو بہت پہلے ہی بے مروت تھا اور اب تو بدلحاظی کی انتہا پر پہنچنے والا تھا۔ ایک سرگوشی اس کے کان میں ہوئی تھی۔ تم اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا تم کسی کے لیے اہم نہیں رہو گے، اپنی اس ذہانت کے باوجود، انشاءاللہ۔ تم پریڈکٹ کر رہی ہو، نہیں فیکٹ بتا رہی ہوں۔ نیمل کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ حقیقت، حقیقت، حقیقت۔ وہ چیخا اور دھار سے موبائل کو زمین پر دے مارا۔ مجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے میری نظر میں، اور نیمل تم تو ہرگز نہیں۔ میں اہم ہوں اپنی نظر میں، وہ خود سے بولا تھا۔ وہ اتنا ہائپر کبھی نہیں ہوتا تھا، پر ان دنوں وہ جذبات کی ایسی رو میں بہہ رہا تھا کہ لاشعوری ہی صحیح اس کو اپنوں کی ہمدردی کی ضرورت تھی، پر وہ کوئی ہمدرد کب بنا پایا تھا، اور اپنی بد اخلاقی کے سبب ہی سب سے دور ہوا تھا، اور یہی وقت تھا کہ اس نے سب سے رابطے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ منظر سے ہی غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے ساتھ رہ رہا تھا جن کے ساتھ وہ کبھی عام طور پر رہنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ان کے مسائل سن کر حیران ہو جاتا۔ کوئی صرف 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے اپنوں سے دور تھا، کسی پر ویزا کے لیے لیے گئے پیسوں کا بوجھ تھا تو کسی پر بے روزگاری کا بوجھ تھا، کسی کے لیے اس کی 9 بہنوں کی شادیاں کرنا اس دنیا کا سب سے عظیم مسئلہ تھا، کوئی ماں باپ اور بیوی بچوں کی خاطر پردیس کاٹ رہا تھا، پر ان سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ سب اپنے آپ سے بے پرواہ صرف اپنی فیملی کے لیے جی رہے تھے، اور جو مرد اپنی فیملی کا اچھی طرح خیال رکھتا ہے تو یہ کسی بھی عورت کو اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، اور نعمت کا شکر کرنا ضروری ہے۔ یہی بات یوشے کو حیران کرتی تھی۔ کیونکہ وہ فیملی کی اہمیت سے بچپن سے ہی ناآشنا تھا۔ حالانکہ اس کے اپنے گھر میں ایسے مرد موجود تھے۔ یوشے نے نمبر بدل لیا تھا،
پر کسے پرواہ تھی سوائے پاکستان میں بیٹھے ایک بوڑھے لاغر شخص اسحاق صاحب کے سوا۔ نیمل کا دکھ ان کے اندر تک بس گیا تھا، پچھتاوا ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ تھوڑے بیمار بھی ہو گئے تھے، پر اللہ نے کرم کیا تھا، نیمل ہی ان کی ڈھارس بن گئی تھی اور وہ خود اس کی۔ 11 ماہ ہو گئے تھے یوشے کو اس آفس میں جاب کرتے ہوئے۔ اس کی صلاحیتیں یہاں پر بھی اپنا آپ منوا رہی تھیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ کیوں؟ اسی کا جواب تو اسے خود نہیں ملتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر ہی اندر اس جواب کو ڈھونڈتا تھا اور بڑے ہی آرام سے اپنے آپ کو ہر بات سے بری الذمہ قرار دے دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود پسند تھا، صرف میں جینے والا، اور میں رب کو کب پسند آئی ہے؟ میں تو صرف رب کے لیے ہے جو کہتا ہے میں ہوں اور صرف میں ہی ہوں، میں ہی قادر ہوں دینے پر بھی اور چھین لینے پر بھی، میں ہوں اور میرا ہی رنگ بہتر ہے، تو وہ ابن آدم کا رنگ کیسے ٹکنے دے گا؟ اوسلوکی میں جنرل الیکشن ہو رہے تھے، آفس میں بھی باتیں چل رہی تھی۔ یوشے کو سیاست میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ کولیگ کے منہ سے جانسن، جس نے برین ہیومن ریسرچ میں حصہ لیا تھا، کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں اسکرین پر پڑی تھی۔ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا تھا۔ جانسن اعلیٰ شخصیات سے مل رہا تھا، کیمرے اسی کو فوکس کیے ہوئے تھے۔ جانسن کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، شاید وہ اپنی محنت سے کی گئی کیمپین سے مطمئن تھا۔ جانسن ہی جیتے گا، پیچھے سے یوشے کے کولیگ جوش سے بولے تھے، یعنی جانسن کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملنے والا تھا۔ یوشے کا دل بھیجا تھا۔ پھل؟ اس کی محنت کا پھل تو کوئی اور ہی کھا گیا تھا۔ یہی سوچتے ایک دم یوشے کے خون کا دباؤ کانوں تک بڑھا تھا۔ وہ موازنہ کر رہا تھا جانسن کس مقام پر تھا اور وہ خود کہاں کھڑا تھا۔ وہ اسی کی عمر کا تھا، پوزیشن میں جانسن اس سے پیچھے تھا، لیکن آج جانسن کامیابی میں اس سے آگے تھا۔ عجیب سی جلن اٹھی تھی اس کے اندر، پہلی بار وہ حسد کا شکار ہوا تھا۔ سب کولیگز باتیں کر رہے تھے، وہ باہر آ گیا تھا، پر کیا پتا تھا آگے اور بری خبریں اس کے انتظار میں تھی۔ گاڑی اس نے خریدی نہیں تھی، وہ کیب کے انتظار میں تھا۔ مین روڈ پر لگی بگ LED پر مختلف کمپنیوں کے کمرشلز چل رہے تھے، یہ اسکرین اسی کے لیے مختص تھی۔ ایسے ہی اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی پتلیاں پھیلی تھیں، پر کان اور دماغ بند سے ہو گئے تھے۔ دل کی رفتار پہلے سے زیادہ بے قابو ہو چکی تھی اور گھٹنے ٹوٹنے کے کگار پر تھے۔ سامنے اس کی ڈیزائن کردہ کار کا پروموشن چل رہا تھا اور اس کی ڈیزائننگ میں فلپ کا نام مینشن ہو رہا تھا۔ بِمَعِ تصویر کے ساتھ اس کو اپنا جبڑا زمین پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی محنت کا پھل کسی اور کو کھاتے دیکھنا کتنا اذیت ناک تھا، کوئی اس وقت یوشے سے پوچھتا۔ وہ تحلیل ہو رہا تھا، پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ کیب اس کے پاس سے گزر گئی تھی، پر اسے خبر کہاں تھی؟ قسمت نے اسے دھکا مار کے اوتے منہ گرایا تھا۔ اپنی محنت کے ہڑپ ہو جانے پر وہ گری برف کی طرح کرچی کرچی ہو گیا تھا کہ اسی لمحے کسی نے اس کے بازو کو زور سے تھاما تھا۔ یوشے! وہ اس کے سینے کے دائیں طرف ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ اس نے گردن موڑے اس وجود کو دیکھا، فلس کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں بے انتہا خوشی کا تاثر لیے ہوئے تھیں، جیسے کوئی اجنبی بھیڑ میں اپنے آپ کو تلاش کر کے خوش ہوتا ہے، جبکہ یوشے پتھرائی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوشے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، پر تم نے اپنا نمبر ہی بدل دیا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی کسی ننھے بچے کی طرح اس کا چہرہ سہلا رہی تھی، پر وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے مقابل کو جانتا ہی نہ ہو۔ اس وقت وہ کوئی بات کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تبھی وہ اس سے بازو سے تھامے سائڈ پر لے گئی، اور وہ بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ہچکولے کھاتے بے وزن سا اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ تمہارا ایک بیٹا ہے، وہ تو پہلے ہی دھواں بن رہا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی ساکت پتلیاں بے یقینی سے پھیلی تھیں، اور پھر فلس نے اسے غصے میں آتے دیکھا تھا اور وہ جھٹکے سے اسے دور ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ نتنے پھلائے ایسے غصے میں دھاڑا تھا کہ فلس سمیت دائیں بائیں چلنے والے بھی یکدم رک سے گئے تھے۔ فلس نے پانی بھری آنکھوں سے سب کو دیکھا، اور پھر اسے لمحے بعد ہی وہ فاصلہ کاٹتی اس کے قریب آئی تھی۔ ارد گرد کی بھیڑ پھر چلنے لگی تھی۔ ابھری کن پٹیوں اور تنے چہرے سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فلس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بازو کو تھاما تھا، وہ پہلی دفعہ اس کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔
ہمیں جھوٹ نہیں بول رہی، میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی، لیکن تم نے میرے سے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا۔ یوشی کو کچھ اور سنائی کب دے رہا تھا، ایک ہی بات گشت تھی، بیٹا۔ وہ دانت پیسے کر آیا، اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی بے رخی برتتے تیز لہجے پر وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ یہ وہ یوشے نہیں تھا، وہ انجان تھی۔ اس وقت یوشے ایسی ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی، اور ایسے میں فلز اس کے لیے کڑا امتحان لے کر آئی تھی۔ کیوں دفع ہو جاؤں؟ تمہیں سننا ہوگا۔ فلز نے بھی اس بار اپنا لہجہ بدلا تھا۔ تم مجھے بیچ راہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پچھلے 11 ماہ سے کس تکلیف سے گزر رہی ہوں اندازہ ہے تمہیں؟ وہ کیا کہہ رہی تھی یوشے کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ تم یہاں سے نہیں ہل رہی، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ بیگ پر چل رہی LED اور سامنے فلز کا وجود، دونوں ہی منظر اس کے لیے نفرت انگیز سے۔ اور ایسے میں یہ فضول بکواس، یہ کہتے ہی وہ پلٹا تھا کہ فلز نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ یوشے پھر داڑا تھا۔ تم اپنے بچے سے ملے بغیر نہیں جا سکتے، ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی۔ کیا دھمکی تھی اور کس کے منہ سے نکلی تھی کہ وہ سن سا ہو گیا تھا؟ بچپن سے لے کر اب تک وہ لاتعداد پیسہ اور اپنا وقت اس پر خرچ کرتا رہا تھا۔ محبت نہ سہی دوستی کا رشتہ تو تھا، اور اب وہ دھمکاتی اسے لذیانہ لگی تھی۔ یوشے نے جبڑے دبائے غصے سے گہری نگاہیں اس پر ٹکا کر دیکھا۔ کیسے کہہ سکتی ہو وہ میری اولاد ہے؟ وہ نفرت لیے چیلنج زدہ انداز سے بولا۔ وہ اس کے کزن کے ساتھ اس کے افیئر سے واقف تھا۔ تم DNA ٹیسٹ کروا لو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ یوشے کی آنکھیں پھٹی۔ فلز اسے لیزیانا کی طرح پر اعتماد لگی تھی۔ گہری خاموشی کا لمحہ ان کے درمیان سے گزر گیا تھا۔ آج نوبت یہ بھی آنی تھی کہ کوئی اسے یہ ٹیسٹ کروانے کو کہے گا۔ حد سے زیادہ ماڈرن، بہترین تعلیم اور جدید معاشرے کا فرد ہونے کے باوجود بھی اسے یہ بات بری لگی تھی کہ جیسے فلز نے اس کی عزت اور انا دونوں کو چیلنج کیا ہو۔ اگر اس میں جھوٹ ہوا تو جو آگے ہوگا تو میں تمہارا یہی ہاتھ توڑ کے تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یوشے نے اس کے ہاتھ سے اپنے بازو کی گرفت چھڑاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے اتنے جلدی مان جانے پر ہلکا سا گڑبڑائی تھی، اور اسی گڑبڑاہٹ کو یوشے نے نوٹ کیا تھا۔ وہ تھکا ہارا سا ہمیشہ کی طرح اس تاریکی میں وہیں ٹھنڈی سڑک سیڑھی پر کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا۔ آج ہونے والے واقعات اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ لیزیانا کے ساتھ اس کے جسمانی تعلقات تھے، ہاں تھے، پر ایسے تعلقات سب بناتے ہیں تو سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا کہ اس سے اس کا خواب ہی چھین لیا گیا تھا۔ اور کیا اس کی اولاد بھی تھی؟ وہ یکدم سر تھام گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ سر کے بال مضبوطی سے دبوچنے کے بعد بھی اس کو اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ نیمل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لینے کی مدت ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن یوشے کو پرواہ کب تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی فرمانبرداری سے اس نے خاموشی سے اپنا DNA ٹیسٹ کروا لیا تھا۔ ادھر فلز انگلیاں مروڑے بے چین تھی۔ یوشے کے علاوہ بھی اس کا اپنا ایک کزن سے افیئر تھا، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر یوشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ نہایت ہی بے دلی سے آفس ورک کر رہا تھا کہ اسے ہاسپٹل سے کال آئی تھی، اسے بلایا گیا تھا۔ جانا تو تھا، اس معاملے میں کم از کم وہ پر یقین تھا فلز اس کے ہاتھوں بے عزت ہونے والی تھی۔ وہ یہی سوچتے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ فلز بھی وہاں پہنچی تھی اور قدرے پریشان تھی۔ وہ جو دعویٰ وہ کر گئی تھی وہ خود پر یقین نہیں تھی۔ دھمکی دے کر وہ یوشے کو دباؤ میں لینا چاہ رہی تھی، لیکن ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ اس کے اتنے جلدی راضی ہونے پر اب وہ ہلکا بدحواس بھی ہو رہی تھی۔ 11 ماہ پہلے کا ماضی اس کے پیٹ میں گرہیں ڈال رہا تھا۔ اپنے کزن سے اس کے تعلقات واضح تھے، لیکن اس بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس کے کزن نے جھنڈی دکھا دی تھی۔ اب یوشے اس کی امید اور محبت تھا۔ اسے لگا تھا یوشے اس سے اتنی محبت کرتا ہے، بچپن سے ان کے درمیان دوستی کا گہرا رشتہ رہا ہے، تو وہ اسے اور بچے کو ویسے ہی قبول کر لے گا۔ لیکن اس کی بے رخی پر ہی وہ اسے ٹیسٹ کا کہہ کر خود بھی پھنس گئی تھی۔ وہ رپورٹ لے باہر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی انگلیاں مروڑتے قدم بڑھاتے اس کے قریب آئی تھی۔ یوشے نے ناگواری کی نظر اس پر ڈالی اور پھر رپورٹ اوپن کی۔ سرسری سے پڑھتے ہی اس کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی۔ اس نے مزید آنکھیں کھولے دوبارہ سے پڑھا اور پھر بے یقینی سے فلز کی طرف دیکھا۔ فلز کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یکدم اس کے چہرے پر آئے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پائی تھی۔
یہ وہ ہکلایا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے؟ اس کو ہر چیز گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اس کو اپنا وجود گرتا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بمشکل 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگے بینچ پر گر سا گیا تھا۔ وہ کسی پہاڑی سے لڑکتا ہوا منہ کے بل گرا تھا۔ آج دوسری بار وہ اپنے آپ کو ذلت کی اتحا گہرائیوں میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ گھر سے بے دخل ہو چکا تھا، خواب اس کے ٹوٹے تھے، نوکری اس کی ہوا میں اڑ گئی تھی، اور اب ناجائز اولاد کا ٹھپا اس کے ماتھے پر لگ گیا تھا۔ وہ لوہے کے کھوکھلے مجسمے کی مانند بینچ سے چپک سا گیا۔ اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا بازگشت اس کے کانوں سے گزری تھی۔ یہ 3 لائنز کی پروڈکشن اس کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑتی تھی، اس کو اس کی اوقات یاد دلاتی تھی، وہ کس مقام پر کھڑا ہے وہ باور کراتی تھی۔ اس کو ایسا ہی لگتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر فلس کو ذرا اطمینان ملا تھا۔ اس کے دعوے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھی اور پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے سفید ہاتھوں کو اس کے دائیں گھٹنے پر رکھا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا تھا یوشے کہ ایسا ہو جائے گا۔ کچھ عرصے تک مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پتہ لگتا ہی موم نے سختی کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یوشے، مجھے لگتا تھا کہ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ان اذیتناک دنوں میں نے تمہیں کالز کی ڈھونڈا، اور پھر ایک دن 7ویں مہینے میں ہی میں نے پریمیچور بیبی کو جنم دیا۔ میں نے یہ 11 مہینے کیسے اذیت میں گزارے ہیں میں بتا نہیں سکتی۔ وہ آنسو لیے اپنا دکھ بتا رہی تھی، پر وہ بے جان وجود کی طرح خاموش تھا۔ فلس کو اس کے خاموش رویے سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیت گئے تھے۔ شیطان ہمت بندھا رہا تھا۔ وہ اٹھ کے بھاگ جانا چاہتا تھا، راستہ بدل لینا تھا اس کے لیے آسان تھا۔ وہ اولاد آدم تھا، خود غرضی دکھا سکتا تھا، لیکن وہ دکھا نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خون کی کشش اسے روک رہی تھی۔ اولاد کی محبت اپنا آپ منوانے کے لیے ایک بار پھر بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کھوکھلے مجسمے نے خود کو کہتے سنا تھا۔ فلس نے مسکراتے آنسو صاف کیے۔ وہ یہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یوشے نے یکدم الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ کسی اچھے صحت مند بچے سے ملنے کی امید کر رہا تھا۔ پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پرتجسس تھا۔ ہاں، بنا بتائے خون کی کشش نے زور مارا تھا، ایسی کشش جو اللہ نے آدم میں پیدا کی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ سفید رنگ کا 2 پٹوں والا دروازہ کھلا تھا۔ یوشے کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف بچوں کے 6-7 کارٹس رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی پلاسٹک کے نیلے رنگ کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ فلس نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹایا تھا کہ اس کا دل دماغ دباؤ میں آیا تھا۔ سامنے باکس میں پڑا نالیوں میں جکڑا نازک سا وجود اس کے بیٹے کا تھا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ کمزور وجود روم تک یوشے کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس لمحے یوشے سب کچھ بھول گیا تھا۔ یہ لمحہ جیسے ہر وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ بس اس بڑے خالی سٹیج پر صرف وہ باپ بیٹا تھے اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اولاد کی محبت بڑے آرام سے اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ ہاں، اسی پل یوشے ابراہیم کو اپنی اولاد سے محبت نہیں عشق ہو گیا تھا، اور عشق اس کے لیے آزمائش بننے والا تھا، دنوں میں نہیں بس چند گھنٹوں میں۔ تم جاؤ۔ یوشے کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر فلس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مکمل لاتعلق سا کھڑا تھا۔ یوشے، فلس نے بے یقینی سے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر برفیلے مجسمے میں کوئی جنبش بھی نہ ہوئی تھی۔ کچھ لمحے وہ اس کے متوجہ ہونے کا انتظار میں کھڑی رہی، پھر اس کی طرف سے ٹھنڈا رد عمل پا کر وہ خاموشی سے پلٹتی واپس چلی گئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یوشے کو تو لگتا ہے اللہ میاں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کے سارے کسبل اچھے سے نکال کر ہی بخشیں گے اس کو۔ ذلت کے کون سے مقامات ہیں جو ان مہینوں میں یوشے نے نہیں دیکھے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب تو کافی لوگوں کی تسلی ہو گئی ہوگی جو یوشے کو کوس رہے تھے کہ کتنا ڈھیٹ انسان ہے، کیسا نیمل کے ساتھ رویہ رکھا ہے اس نے۔ میرے خیال میں اب آپ سب کے دل کو تسلی مل ہی گئی ہوگی۔ اتنا رگڑا تو میں نے کسی کو لگتے نہیں دیکھا جتنا یوشے کو لگتے دیکھ رہی ہوں۔ چلیں، اچھے سے ریویوز دیجیے گا، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔